अस्सलाम वालेकुम। अ, कुछ अरसे से मैं किसी ख़ास प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मार्शल आर्ट से मुंसलिक ही प्रोजेक्ट होते हैं ज़्यादातर मेरे। और हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी अजीब चीज़ जो मुस्तकिल सामने आती है कि हम सच का सामना नहीं करना चाहते। हम हकीकत को पसंद करते हैं अपनी ज़ात के लिए, लेकिन जब वो बारी हमारे सामने आती है, हमारे लिए आती है, तो हमें फिर वो चीज़ बुरी लगती है। हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया साफ़ हो जाए, दुनिया सच्चाई पे चले। और जब सच्चाई का मामला हमारी शख्सियत से मंसूब हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे मामूल, हस्बे तौफ़ीक, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना इसकी ज़रूरत जहाँ है हमें पता है। तो ये इंसानी जिस्म के अंदर जो उसका ज़हन है, उसमें कह लें कि उसके सोचने की कमी, या ये कह लें कि उसकी तरबियत में कमी का मसला है। एनीवेज़, बात को टॉपिक की तरफ लेके आऊँगा कि मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं मार्शल आर्ट को पाकिस्तान के अंदर इस तरह देखूँ जिस तरह दुनिया भर के अंदर की जा रही है। और दुनिया भर में भी उस उन उन ममालिक की बात कर रहा हूँ, या उन मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो तरक्की भी कर रही है। तो अगर मैं अपने मुल्क के अंदर उस चीज़ को सोचूं, उस चीज़ को चाहूँ, तो मेरे ख़्याल से ये मेरी चाहत खाली मेरी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क से हुब्बे वतन हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटरमेंट उनकी भी हो, उनके मुल्क की भी हो। और स्पेशली मार्शल आर्टिस्ट हैं तो मार्शल आर्ट की भी हो। तो हमारे यहाँ खुद साख्ता का जो लफ्ज़ है वो बड़ा चुभने वाला लफ्ज़ है। मैं अक्सर कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ तो मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि आप जो है ना ये खुद साख्ता का लफ्ज़ यूज़ मत किया करें, फ़ेक का मत लफ्ज़ यूज़ किया करें। फ़ेक नहीं होता, खुद साख्ता नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो खुद साख्ता ही हैं। हम वो चीज़ किसी से भी मंसूब कर लेते हैं, और कभी-कभी मंसूब करने की भी हमें ज़रूरत पैदा हो जाती है, और हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये है सही है, ख़त्म बात, हमें फ़ायदा पहुँच रहा है, ठीक है। और फिर हमारे बाद आने वाले लोग उसको समझते हैं कि ये तरीक़त थी। तो मार्शल आर्ट के अंदर इस वक्त जो मैं मिसाल दूंगा आपको, वर्ल्ड के अंदर जो मार्शल आर्ट होती है इसका एक बड़ा स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए हमें उसके स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना पड़ती है। यहाँ गिनती के लोग जाते हैं और वो बड़े मुश्किल से पास होते हैं। और पास वो किस तरह होते हैं ये आप लोगों को यकीनन नहीं पता होगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि बेचारे मुँह छुपाते फिरते हैं। बहुत सारे लोग तो हॉल के अंदर भी नहीं जाते हैं, बाहर वो अपना वक्त गुजार के, और जब वो सर्टिफिकेशन सेरेमनी हो रही होती है तो वहाँ जाके आइडियाज़ हो जाते हैं। एनीवेज़, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो हम यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। तो इसी तरह डिफरेंट मार्शल आर्ट के अंदर बहुत मेहनत होती है, बहुत काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड काम हो रहा है, और बातें बहुत हो रही हैं, वीडियोस बहुत बनाई जा रही हैं, और हकीकी चीज़ों से बहुत दूर है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है, अपनी पोस्टों पे लिखते हैं कि रिसर्च नहीं हो रही है मार्शल आर्ट के ऊपर, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, हमारी बड़ी खिदमत हैं। यहाँ सबकी कोई ना कोई खिदमत हैं, वो जो कुछ नहीं कर रहा उसकी बड़ी खिदमत है, खाली बैठ के बड़ा वक्त को बहुत वक्त दे रहा है। रिसर्च तो यहाँ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला रिसर्चर चुना गया हूँ, सबको पता है, लेकिन रिसर्च को मानना नहीं है। हमारी फितरत है कि हम मानते ही नहीं है किसी की बात को, सच बात को ख़ास तौर पे नहीं मानते, हक बात को वैसे ही हम इनकार दिए हैं। तो रिसर्च जो है यहाँ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड के साथ शाना बशाना चला जा रहा है। पाकिस्तान के झंडे को लेके हर जगह जा रहा हूँ मैं। मेडल अर्न करके, ट्रॉफ़ीज़ और सर्टिफिकेशन अर्न करने के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं किया मैंने अपने आप को इन तमाम चीज़ों के साथ रिसर्च पे लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानते तो हमारे अपने पड़ोस के लोग नहीं जानते, क्योंकि आदत से मजबूर हैं हम। तो कहा जाता है कि रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च भी हो रही है। कबूल करने वाले बने आप लोग, जो लोग ये बात करते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं मिक्स मार्शल आर्ट की। मिक्स मार्शल आर्ट, देखिए मिक्स मार्शल आर्ट अव्वल तो कोई स्टाइल नहीं है, और पहले भी इस पर एक वीडियो छोटी सी बना चुका हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट बेसिकली एक एक ख़याली लफ्ज़ है। जैसे हम ये कहते हैं कि यार ये मुसलमानों का इलाका है, इससे इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ तमाम मुसलमान एक जगह पे मौजूद हैं। यार ये क्रिश्चियंस का इलाका है, यहाँ तमाम लोग क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, ज़्यादा कम्युनिटी उनकी रहती है यहाँ पे, ख़त्म। तो मिक्स मार्शल आर्ट भी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पर तमाम मार्शल आर्ट एक जगह मुहैया की जा रही होती हैं, तमाम मार्शल आर्ट एक जगह जमा होती हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट एमएमए एक प्लेटफॉर्म है, एक पिंजरा है, एक खुला मैदान भी हो सकता है, जहाँ पर डिफरेंट स्टाइल के लोग अपने स्किल्स को दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मिक्स मार्शल आर्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और वो मार्शल आर्ट जो दिखाई जा रही है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप बाहर के मुल्क में अगर एमएमए को देखेंगे तो एमएमए के अंदर ये बात सामने आ रही होती है कि
ایک فائٹر آیا، رنگ کے اندر آنے سے پہلے اس کی پوری پروفائل آ رہی ہوتی ہے، اس سے اسٹائل کا نام آ رہا ہوتا ہے. یہاں پر اسٹائل کے نام کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. یہاں کہتے ہیں اسٹائل کو نہ بتائیں، بلکہ یہ بولیں کہ ایم ایم اے کے چیمپئن ہیں، ایم ایم اے کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، ایم ایم اے کے فائٹر ہیں، فلاں فلاں. ایم ایم اے کے کیا فائٹر ہیں؟ ایم ایم اے کوئی فائٹنگ اسکلس پرووائڈ تو نہیں کر رہا، کوئی مارشل آرٹ تو پرووائڈ نہیں کر رہا. وہ تو ایک پلیٹ فارم ہے، ایک رولس ریگولیشنس کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک آرگنائزیشن کہہ لیں آپ، وہ رولس پرووائڈ کر رہی ہے. کل میں تھپڑ مارنے کی آرگنائزیشن بنا لوں کہ صرف تھپڑ مجھے مارنے ہیں، تو وہ میرے رولس ہوں گے. میں تھپڑ مارنے کے رولس بناؤں گا، تھپڑ مارشل آرٹ نہیں کہہ دوں گا. تو مارشل آرٹ اٹ سیلف خود ایک ایجوکیشن ہے. تو آپ تمام لوگ اس بات کو سمجھیں، اور برا ماننے سے بہتر یہ ہے کہ ایجوکیٹ ہوں. اگر برا لگتا ہے تو سوال کریں، پریکٹیکل سوال کریں. اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے مارشل آرٹ سیکھی، کیریکولم کے مطابق سیکھی، جو مارشل آرٹ سلیبس کیریکولم بیلٹ وائز آپ کو دیا جا رہا ہے وہ سیکھی. وہ سیکھنے کے بعد آپ نے کمپٹیشن میں انٹر ہوئے، اور آپ نے جو کمپٹیشن کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے اسپورٹس کراٹے کرنی ہے، آپ نے ٹریڈیشنل کراٹے کرنی ہے، آپ نے فل کانٹیکٹ کراٹے کرنی ہے، آپ نے ایم ایم اے میں جا کر فائٹ کرنی ہے ان کے رولس پہ، تو وہ آپ کریں. بہت اچھی چیز ہے، بہت بری، کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سسٹم کو نہیں سیکھے ہوئے، آپ کو کک مارنے کا سلیقہ نہیں آتا، بیسک نہیں آتی ہے، اس کی اناٹمی نہیں آتی ہے، اس کی ہاؤ ٹو کریکٹ پرفارمنگ کک اگر نہیں آپ کی ہے، تو آپ کیا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ایم ایم اے کے اندر ڈائریکٹ ایم ایم اے میں آ کر ایم ایم اے سکھانا، یہ تو ایک جہالت ہے. اور 99% 1% میں خود انسان ہوں، چھوڑ رہا ہوں ورنہ 100 بولتا. 99% مارشل آرٹ ایم ایم اے کی جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اکا دکا لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے سسٹم سے ہیں، تو وہ بہتر طریقے سے اس کو پرفارم کر پا رہے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی ان کو دکھ رہا ہوگا، اور وہ گنتی کے 1-2 لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں. عموماً خود ساختہ ہی چل رہا ہے، خود ساختہ گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ایم ایم اے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ وائٹ بیلٹ ہوتا ہے، اچانک سے وہ کسی سے دوستی کر لیتا ہے جو کہ براؤن بیلٹ ہوتا ہے، اور وہ براؤن بیلٹ اس کو گرین بیلٹ دے دیتا ہے. پھر وہ جو گرین بیلٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کو یلو اور وائٹ بیلٹ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اسٹرینج. اور پھر اس کے بعد جو براؤن بیلٹ ہوتا ہے وہ کسی سے بھی جا کر اپنے کانٹیکٹ بناتا ہے، چاہے وہ باہر سے بندہ یہاں پہ آ جائے، اور وہ بلیک بیلٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جب بلیک بیلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو براؤن بیلٹ دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اپنا ڈاؤن گریڈنگ اس طرح بٹ رہی ہے ایم ایم اے سسٹم کے نام پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا بڑا یہ انکشاف نہیں ہے، بلکہ ایک کھلا کھاتا ایک مذاق ہے مارشل آرٹ کے ساتھ. اور لٹرلی واللہ یہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں یہ بات غلط بیان نہیں کر رہا، ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے جتنے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں انہیں کوئی اور راستہ دکھتا نہیں ہے، وہ ایسے ایجوکیٹڈ ماسٹروں سے میٹ نہیں کر سکتے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کمیونٹی بنائیں جس میں تمام یہ لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکیں. وہ جمع ہو کر ایک گروپ بن جاتا ہے. وہ جو گروپ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مکس مارشل آرٹ کا بڑا میگا ایونٹ کرانے جا رہے ہیں، اور تمام مارشل آرٹسٹ ایک جگہ جمع ہیں، اور تمام ماسٹر جو ہیں وہ جینین ہیں. اچھا وہ جینین کا جو کام ہے وہ بیچارہ منشی والا کام ہے، بیسکلی پیپر جمع کرنا، ڈاؤن گریڈنگ جمع کرنا. اگر نہیں ملی کوئی بات نہیں، انکار کر دینا کہ مارشل آرٹ میں ڈاؤن گریڈنگ کچھ نہیں ہوتی ہے. ایم ایم اے والوں کا ایک پنچ اگر پڑ گیا، ایم ایم اے والوں کا اگر ایک پنچ پڑ گیا تو یہ تمام سٹائل والے جو ہے نا ڈھیر ہو جائیں گے. تو تمام ایم ایم اے والوں کو چیلنج ہماری طرف سے کہ آپ کے سامنے پروفیشنل باکسر اگر لے کے آ جائیں، پروفیشنل کراٹے والا لے کے آ جائیں، پروفیشنل سٹائل والا لے کے آ جائیں، کنگ فو والا لے کے آ جائیں، کیوکوشن والا لے کے آ جائیں، تو برداشت کرنے کی ہمت رکھیں اور اوپن چیلنج کا انتقامی کھراوائی کریں آپ لوگ اس بات کے اوپر. تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایم ایم اے کے جو فائٹر سٹائل والے نہیں ہیں، جب وہ سٹائل والوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر تضاد اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، پلیز اپنے آپ کو میچور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے مارشل آرٹ کو سیکھنا ہوتا ہے، ہم نے مارشل آرٹ کو کرنا بعد میں ہوتا ہے. ایم ایم اے کے نام پر مارشل آرٹ کرائی جا رہی ہے ڈائریکٹ پنچنگ. ایک بندہ یوں لے کے کھڑا ہو گیا پیڈس، ایک بندہ لے کے کھڑا ہو گیا یو پیڈس، اور وہ پیڈس جو ہے وہ ککنگ پیڈ اور پنچنگ بیگ، اس پہ پنچنگ ہو رہی ہے، ککنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ عادی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی بندہ پہلی بار جو ہے کسی انجن پہ کام کرنا سیکھتا ہے، کہتا ہے بھائی پانا کیسے پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ایسے پکڑتے ہیں، گھماتے ہیں کیسے، بھائی ایسے گھماتے ہیں، یوں گھماؤ یوں گھماؤ. 1 سال کے بعد وہ کام سیکھ جاتا ہے، اور پھر وہ جو کام سیکھ جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو آ جاتی ہیں. اگر اس کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ انجینئر ہے تو پھر انجینئرنگ کا کیا حال ہوگا وہ آپ بھی بہتر جانتے ہو. پھر انجینئر تو انجینئر کا سوچیں آپ کہ انجینئر جو پڑھ لکھ کر بیچارہ ریسرچ کرتا ہے، اپنی تعلیم پوری کرتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، کئی سال لگاتا ہے انجینئرنگ کے اندر، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو کیا برا نہیں لگے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یار میں انجینئر ہو کر ایک ورکر کے ساتھ ایک جو ہے نا میکینک کے نیچے جو ہے کام کروں. تو کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ بھی، ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بہت ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں. لیکن دیکھیں انجینئر میں
اور ڈپلوما ہولڈر میں فرق ہے، اسی طرح انجینئر میں اور کاریگر میں فرق ہے، اسی طرح انجینئر میں اور جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جو فیلڈ کے اندر آپ کے یہاں مزدور ہوتے ہیں ان میں فرق ہے۔ تو یہ جو فرق ہے اس فرق کو زندہ رکھتے ہوئے آپ MMA کے اندر خدا را مارشل آرٹ کو لرننگ کریں، اور وہ لوگ جو لرننگ کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، اپنا کام اچھا کر رہے ہوں گے یقیناً، جو جن کا اسٹائل سسٹم ہے۔ اسٹائل سسٹم کیا؟ وہ نہیں جو کسی بندے نے امریکہ میں بیٹھ کے کچھ بنا لیا اور وہ اس نے یہاں پیش کر دیا، نہ نہ نہ۔ اسٹائل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کورین اسٹائل دنیا بھر میں سیکھے جا رہے ہیں، جاپان کے اندر اسٹائل سکھائے جا رہے ہیں، اوکیناوا، چائنا، دنیا کے بڑے بڑے ماہر استاد جو کہ قدیم زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، سسٹم ان کے آج آرگنائز ہو گئے ہیں اور وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ تو اس سسٹم کے اندر سیکھنا، اس سسٹم کے اندر آپ نے ڈگری حاصل کرنا، جو مدر باڈی ایسوسیشن کی یا آرگنائزیشن جو اسٹائل آپ کر رہے ہیں اس کی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اس سے آپ کا ایسوسیٹ ہونا، اس کے بعد پھر آپ کا اس فیلڈ کے اندر آنا بہت زبردست ہوگا۔ مکس مارشل آرٹ کا بہت فائدہ ہوگا، دنیا بھر میں فائدہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر فائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیوں یہاں پہ جو ہے گروپس بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنے جھگڑے آپس میں تضاد ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو پیسوں کے بل پہ اور لالچی تھیریپی جو ہے، لالچ کی تھیریپی ہے، وہ کر کے مکس مارشل آرٹ کی پروموشن کیا جا رہا ہے، اور سسٹم اسٹائل کا نام لینا منع ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنفو کے ہیں، چیمپئن بن گئے، وہ اپنے آپ کو MMA کا چیمپئن کہہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کنفو کے ہو، آپ بولو گے آئی ایم دا کنفو ماسٹر، میں کنفو کا ماسٹر نہیں ہوں، تو کنفو کا فائٹر ہوں، کنفو کا چیمپئن ہوں، اور میں MMA کے اندر آیا تو میں نے جو ہے وہ MMA کے اندر بھی اپنے جوہر دکھائے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ تو تھوڑا سا اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو اسٹائل نہیں آتا، سسٹم نہیں آتا، آپ ایک ٹیچر نہیں ہیں، آپ کوچ نہیں ہیں، آپ اسٹائل کے ماسٹر نہیں ہیں، آپ اسٹائل میں انسٹرکٹر نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ سیکھیں، آپ کوشش کریں۔ باہر سے کوئی ماسٹر آتا ہے کیا نہیں سیکھتے آپ لوگ؟ تو سیکھنے کا مرحلہ تو انسان کا زندگی سے موت تک کا ہے۔ تو MMA والوں کو میں یہ کہوں گا، 99% والے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ سسٹم اسٹائل کے نا ماسٹر ہوں، اور بعد میں MMA کا ٹیگ لگائیں، کیونکہ MMA کو اسٹائل تو ہے ہی نہیں، تو آپ لوگوں کو MMA کیا سکھا رہے ہیں؟ MMA کو سکھانے کی چیز ہو رہی ہے، یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے۔ تو بہت سارے لوگ مجھے پرسنل میسج کرتے ہیں، بہت سارے ہمبل اچھی محبت رکھنے والے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو میری پوسٹوں کو دیکھ کر میرے پرسنل میں عجیب عجیب باتیں شیئر کر دیتے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ خاندانی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا تانا مارنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کیا ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس کو ڈیفائن کریں، اس کو صاف کریں، اس میں لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں، اس میں ہمیں اگر مدد چاہیے مدد بھی لیں، تو ایک کمیونٹی، ایک خاندان قائم کریں۔ ہوپ سو میری آپ لوگوں کو یہاں پہ بات سمجھ میں آئی ہو، ہوپ سو کا آپ کو میری بات بری لگی ہو، لیکن بری لگی ہوگی تو حسب معمول آپ کا وہی معمول رہے گا جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور اگر اچھی لگی ہوگی تو یقیناً آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کا سوچیں گے، اور اپنی پاکستان کی کمیونٹی کو، اس کے ماحول کو، اس کے انوائرمنٹ کو، اس کے جو آج ہماری گزرتی ہوئی زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ بہتر کرنے کا پلان کریں گے۔ اور کوئی بات بری نہیں ہے، دیکھیں انسان سیکھتا ہے تو بنتا ہے، بنتا ہے تو پھر بنتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر انسان بننے سے خود کو روکے، دھندا بنا لے کسی کام کو، اور ہر جگہ سے پیسے بٹورنے کا پلان کرتا رہے، تو مکس مارشل آرٹ کیا، مارشل آرٹ ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہوپ فلی کہ جواب کے جوابات والی ویڈیوز بننا شاید نہ ہو، اور سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے آئے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو مرضی۔ ہم اپنا ایک کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کام کرتے رہیں گے، اور ان فیوچر ہر چیز کا احتساب ہونے والا ہے، ہر چیز کا احتساب ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر، بہت پرانے ماسٹرز، انسٹرکٹرز موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بہت کلیئر ہونے والی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے مارشل آرٹ کے اندر، اور اسپورٹس میں بھی ہو ہی رہا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی مارشل آرٹ کی بات کریں گے، اور ایک میگا ایونٹ ایک اچھی طریقے سے ہم لوگ پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ تمام لوگ ہمیشہ خوش آباد رہیں، اور مارشل آرٹ جو کر رہے ہیں وہ مارشل آرٹ کو اچھے طریقے سے کریں۔ السلام علیکم۔